औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर सी। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एतबारी ज़र की तख्लीक। बैंकों की इक़साम, तजारती बैंकों के फ़राइज़ हम पढ़ चुके हैं। तजारती बैंकों के फ़राइज़ में हमने दो बातें जो सबसे अहम पढ़ी थी वो ये थी कि तजारती बैंकों के दो फ़राइज़ सबसे अहम हैं। एक तो ये कि वो लोगों की अमानतों को अपने पास जमा करते हैं, फिर वो इन्हीं अमानतों में से लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ दे देते हैं। बैंकों के कर्ज़ देने की दो सूरतें हैं, या तो वो तजारत पेशा लोगों की कोई चीज़ बतौर रहन या ज़मानत रख कर कर्ज़ देते हैं, या फिर इनकी हुंडियों को बटा लगाते हैं। जब बैंक लोगों को कर्ज़ा दे रहे होते हैं या हुंडियों को बटा लगा रहे होते हैं तो वो दर हकीकत ज़र की तख्लीक कर रहे होते हैं। इसी तरह से एतबारी ज़र की तख्लीक होती है। जिस शख्स ने रुपया बैंक में रखा हुआ होता है वो ये जानता है कि इसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो बैंक से रुपया वापस ले सकता है। बैंक यही रुपया अपनी ज़िम्मेदारी पर दूसरे लोगों को कर्ज़ दे देता है। चूँकि बैंक ये रकम दोबारा गर्दिश में डाल देता है, इसलिए ज़र की गर्दिश बढ़ने से ज़र की तख्लीक हो जाती है। जब भी बैंक में कोई अमानत जमा होती है तो बैंक का मैनेजर क्या करता है कि इसमें से ख़ास तनासुब ज़र नकद के तौर पर अपने पास रख लेता है और बाकी रकम दोबारा गर्दिश में डाल देता है। इसकी वजाहत जो है वो हम एक एग्ज़ाम्पल से करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि एक बैंक में 1000 रुपये नई अमानत जमा की गई, और हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि बैंक का मैनेजर इस नई अमानत में से जो ज़र का तनासुब जो है वो 20% जो है वो अपने पास ज़र नकद की सूरत में रख लेगा और बाकी जो है वो 800 रुपये गर्दिश में डाल देता है, यानी 800 रुपये का कर्ज़ा जारी कर देता है। तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो इस तरह से बनेगी। वाजिबात या लाइबिलिटीज़ क्या है? नई अमानत है 1000 रुपया, ज़र नकद 200 रुपये यानी 20% इसका, और जारी शुदा कर्ज़ा जो है वो 800 रुपये है। 800 और 200 को हम दोबारा प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1000 रुपया दोबारा से बन जाएगा। तो फिर हमारे पास इसको हम एक दूसरी शक्ल में जो है वो भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, एक पूरे टेबल की शक्ल में। वो मैं आपको इस तरह से इसको भी समझा देती हूँ। क्या है कि हम अदवार ले लेंगे। यहाँ पर हम 5 अदवार फ़र्ज़ करते हैं। नई अमानत हमने अभी पहले ही फ़र्ज़ किया था कि 1000 रुपया बैंक में जमा हो रही है। ज़र नकद का तनासुब 20% है, यानी कि इस 1000 रुपये में से 20% रकम जो है वो बैंक अपने पास रखेगा। ज़र नकद कितना होगा? हम 1000 रुपये का 20% करेंगे, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 तो 200 रुपये आ जाएंगे। हम 1000 में से माइनस कर देंगे 200 को। 1000 में से आपने 200 को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? आपके पास 800 जो है वो आ जाएगा। इस 800 रुपयों को जो है दोबारा एक बैंक में जमा कराया जाएगा, जो दूसरा दौर हमें ज़ाहिर करता है। 800 रुपीज़ जो है नई अमानत के तौर पर एक और बैंक में जमा करवाएंगे। उसका एक ख़ास तनासुब जो कि 20% है बैंक अपने पास रखेगा, और 800 का 20% कितना बनता है? 160 रुपीज़। आपने कैसे मालूम करना है? 800 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 तो 160 आ जाएगा। फिर आपने नया कर्ज़ा कैसे मालूम करना है कि 800 में से माइनस कर देना है 160 को, तो 640 आपके पास आ जाएगा। यही 640 रुपीज़ फिर एक बैंक में जमा करवाएंगे नई अमानत के तौर पर। उसका 20% बैंक ने अपने पास रखा। 640 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास ज़र नकद 128 आ गया। 640 में से आप 128 को माइनस करेंगे तो आपके पास 512 रुपीज़ आ जाएंगे। 512 रुपीज़ एक और बैंक में जमा कराएंगे चौथे दौर की शक्ल में। उसका 20% बैंक ने अपने पास रखा जो कि 120 रुपये है। 512 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 409 रुपये आ जाएंगे। 409 रुपये नई अमानत के तौर पर एक और बैंक में जमा कराएंगे। उसका 20% बैंक ने अपने पास रखा। 409 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 तो 81.90 रुपीज़ आ जाएंगे। 409 में से आप 81.90 को माइनस करेंगे तो 327 आ जाएगा। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ये दौर जो है ये काफ़ी ज़्यादा 100 से अबव दौर जो हैं ये तकरीबन हो जाते हैं।
ہم اتنے سارے دور جو ہیں وہ تو نہیں بنائیں گے، اتنے سارے ادوار تو ہم پیپر میں ڈینوٹ نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے، کیونکہ بہت لمبا پروسیس ہو جائے گا. تو ہم صرف 5 ادوار ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے، 5 ادوار بنانے کے بعد ان سب باقی ماندہ ادوار کی جگہ پہ دیکھیں ڈیش چھوڑ دیے، خالی جگہ چھوڑ دیے. میزان یعنی ٹوٹل ہم اس کا کر لیں گے. تو نئی امانت جو 1000 روپیہ جمع ہوئی تھی، جب اس سارے کو ہم جمع کرتے چلے جائیں گے تو وہ 5000 ہوتی ہے. اس کا 20% بینک نے اپنے پاس رکھا. 5000 روپوں کا 20% ہی بینک اپنے پاس رکھے گا، تو 1000 روپیہ آ جائے گا. اور آپ نے 5000 روپوں میں سے مائنس کر دینا ہے 1000 روپیہ، تو ہمارے پاس 4000 روپے جو ہے وہ آ جائیں گے. نئی امانت کے مقابلے میں کس قدر قرضہ جاری ہو سکتا ہے؟ اس کا دار و مدار کس بات پر ہے کہ بینکوں کے زر نقد کا تناسب کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جتنا زر نقد کا تناسب زیادہ ہوگا، جیسے 20 سے یہ بڑھ جائے، 30 ہو جائے، 40 ہو جائے، 50 ہو جائے، تو زر کی تخلیق کم ہوگی. اور جس قدر زر نقد کا تناسب کم ہوگا اسی قدر زیادہ قرضہ جاری ہوگا. اعتباری زر جو ہے، اس کی ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ اعتباری زر کی تخلیق ایکول ٹو نئی امانت ڈیوائیڈڈ بائی زر نقد کا تناسب. نئی امانت کتنی تھی؟ 1000 روپیہ ڈیوائیڈڈ بائی زر نقد کا تناسب کتنا تھا؟ 20، اور آپ اس کو پرسنٹیج کو ہٹا کے ڈیوائیڈڈ بائی 100 لکھ دیں گے. نئی امانت 1000 ملٹیپلائی بائی، اور جو ہے وہ ڈینومینیٹر کے نیچے ویلیو ہے تو وہ الٹ ہو جائے گی، 100 ڈیوائیڈڈ بائی 20. تو ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 5000 ہے. تو اب 1000 روپیہ بینک میں جمع کروایا گیا، ٹھیک ہے، لیکن زر کی تخلیق کتنی ہوئی؟ 5000 روپے. اور نیا قرضہ جو ہے وہ کتنا جاری ہوا؟ 4000 روپے. اصل امانت 1000 روپے کے برابر رقم بینکوں کے پاس زر نقد کی صورت میں جو ہے وہ جمع رہے گی، باقی سب قرضے کی شکل میں چلی جائے گی. یہ ہے اعتباری زر کی تخلیق. اس کو ایک بار دوبارہ سے جو ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، تھوڑا سا آپ اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس میں ہم ادوار لیں گے، 5 ادوار ہم نے لیے ہیں. نئی امانت 1000 روپیہ، یہاں پر 2 چیزیں بس فرض کرنی ہیں. ایک نئی امانت جو فرض کی گئی 1000 روپیہ بینک میں جمع کروایا گیا، اور زر نقد کا تناسب کتنا ہے؟ 20%. 1000 روپیہ بینک میں جمع کروایا گیا، اس کا 20% بینک اپنے پاس رکھے گا زر نقد کی شکل میں 200 روپے، اور نیا قرضہ 800 روپے جاری ہوگا. یہ 800 کیسے آیا؟ 1000 کو میں سے مائنس کیا 200 کو. پھر 800 روپے جو ہیں وہ نئی امانت کے طور پر بینک میں جمع ہوئے، اس کا 20% زر نقد کی شکل میں بینک نے اپنے پاس رکھا. زر نقد جو ہے وہ 160 جو ہے روپے وہ رہ گیا. جی 800 میں سے ہم 640 کو جب مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے 800 میں سے 160 کو مائنس کریں گے تو 640 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. 640 تیسرے دور کے سٹارٹ میں جو ہے نئی امانت ہے، اس کا 20% بینک نے اپنے پاس رکھا. 640 میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے 128. یہ 128 کیسے آیا؟ 640 ملٹیپلائی بائی 20 ڈیوائیڈڈ بائی 100 کریں گے آپ، تو آپ کے پاس 512 آ جائے گا. 512 روپیز چوتھے دور کی نئی امانت ہے، 20% بینک نے اپنے پاس رکھا. 120 روپے زر نقد کے طور پر بینک کے پاس آ گئے، اور 409 کا نیا قرضہ جاری ہو گیا. پھر 409 بینک نے نئی امانت کے طور پر اپنے پاس رکھے، اس کا 20% زر نقد کا تناسب ہے جو کہ 81.90 روپیز بنتے ہیں. 409 میں سے مائنس کرنا ہے 81.90، 327 روپیز نیا قرضہ کے طور پر. اب ان سب کا میزان ہم کریں گے تو نئی امانت 5000 اور زر نقد 1000 روپیہ جو بینک کے پاس رہے گا، اور جو نیا قرضہ جاری ہوگا وہ ہوگا 4000 روپے کا. اس کے بعد اس کی کچھ حدود اور بندشیں ہیں کہ ان حدود اور بندشوں کی وجہ سے زر نقد کی جو تخلیق ہے، جو اعتباری زر کی تخلیق ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی جتنی آسانی سے ہم نے ابھی اس ٹیبل میں کر کے دکھا دی ہے. بینکوں کے اعتباری زر جاری کرنے پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں، جنہیں ہم اعتباری زر جاری کرنے کی حدود یا بندشیں کہتے ہیں. کیونکہ ہر بینک اپنی مرضی سے قرضے جاری نہیں کرتا، بلکہ اسے کچھ شرائط کی پابندی ہوتی ہے. یہی پابندیاں اعتباری زر جاری کرنے کی حدود کہلاتی ہیں. ایک پہلی پابندی تو یہ ہے کہ زر نقد کی ضرورت. لوگ اپنا سارا روپیہ بینکوں میں جمع نہیں کرواتے، بلکہ اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے ہم نقدی کی شکل میں اپنے پاس رکھتے ہیں. باقی جو کچھ ہمارے پاس ضرورت سے زائد بچ جائے وہ بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں. بینک صرف اس رقم کے بدلے زر کی تخلیق کر سکتے ہیں. بینکوں کو بھی ان امانتوں کا کچھ حصہ نقدی کی صورت میں اپنے پاس جمع کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو ادائیگی آسانی سے
کی جائے، اس لیے زر کی تخلیق محدود پیمانے پر ہوتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ پھر ضمانتوں کی قلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بینک جب قرضہ دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس ایسی جائیداد موجود ہو جسے وہ بطور رہن یا ضمانت رکھ کر بینک کے پاس رکھ کر قرضہ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر تو انہیں قرضہ مل جائے گا، لیکن اگر لوگوں کے پاس ضمانت کے طور پر بینک کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر انہیں بینک سے قرضہ بھی نہیں ملے گا اور زر کی تخلیق بھی نہیں ہوگی۔ پھر قرض داروں کی قلت ہے، لون ٹیکر سکیورٹی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بینک زر کی تخلیق نہیں کرتے، بلکہ زر کی تخلیق وہ لوگ کرتے ہیں جو وہ بینک کے پاس جا کر ادھار لیتے ہیں۔ اگر قرض دار ہی نہ ہوں، اگر ادھار لینے والے ہی نہ ہوں تو بینک کسی کو بھی قرض نہیں دے گا، زر کی تخلیق نہیں ہوگی۔ پھر مرکزی بینک کی پالیسی ایسی ہوتی ہے جو کہ زر کی تخلیق میں مشکل کا باعث بنتی ہے۔ بینکوں کے قرضہ جاری کرنے کی پالیسی پر مرکزی بینک کی پالیسی، یہ ہم ابھی انیکس میں جو ہے مرکزی بینک کی پالیسیاں ساری پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے ملک میں افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرتا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ملک میں اگر پہلے سے افراط زر ہے، یعنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، زر کی گردش زیادہ ہے، زر کی مقدار زیادہ ہے، تو مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوگا۔ اس طرح سے زر کی تخلیق زیادہ نہیں ہوگی۔ چونکہ تجارتی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے پابند ہوتے ہیں، اس لیے مرکزی بینک بھی بعض اوقات مزید قرضے دینے پر پابندی عائد کر دیتا ہے اور بینکوں کے لیے زر کی تخلیق مشکل ہو جائے۔ پھر زر نقد کا تناسب جو ہم نے یہاں پر اس ٹیبل میں فرض کیا تھا 20%، ہم نے کیا کہا تھا؟ زر اعتبار کی تخلیق کس کے برابر ہے؟ نئی امانت ڈیوائیڈڈ بائی زر نقد کا تناسب۔ لہٰذا بینکوں کے اس عمل میں بینک امانتوں کا جتنا حصہ زر نقد کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں وہ اعتباری زر کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر زر نقد کا تناسب زیادہ ہوگا تو کم مقدار میں قرضوں کا اجرا ہوگا، اگر زر نقد کا تناسب کم ہونے کی صورت میں پھر زر کی تخلیق زیادہ ہو سکے گی۔ تجارتی بینکوں کا اجتماعی عمل۔ زر اعتبار کی تخلیق کا عمل کوئی بھی بینک اکیلا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تمام بینکوں کا مشترک کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہر بینک ایک خاص تناسب سے زر نقد اپنے پاس رکھ کر قرضے جاری کرتا ہے۔ اس طرح زر کی تخلیق کے عمل میں تمام بینکوں کا تعاون جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر نئی امانتوں کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ زر کی تخلیق ہوگی۔ اگر نئی امانت ہی کم ہو، یہاں پہ جیسے ہم نے 1000 لی، اگر نئی امانت ہم کم سے کم لے لیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کم ہوگی تو پھر زر کی تخلیق بھی کم ہوگی۔ معاشی حالات، اگر معاشی حالات ملک میں اچھے ہیں، گرم بازاری ہے، تو پھر تو زر کی تخلیق زیادہ ہوگی، لیکن اگر سد بازاری ہے، کساد بازاری ہے، نئی سرمایہ کاری ہی نہیں ہے تو لوگ قرضے بھی نہیں لیتے، اس لیے زر کی تخلیق جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اس ٹاپک کو فی الحال جو ہے وہ ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ مرکزی بینک کے فرائض جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو کراؤں گی۔ یہ تھوڑا لمبا ٹاپک تھا، اس لیے اس کو جو ہے وہ میں نے الگ سے رکھا ہے کہ یہ ایک پورا الگ طریقے سے سمجھایا جائے تاکہ آپ کو یہ سارے کا سارا سمجھ میں آئے۔ تو اس کو تھوڑا سا ریوائز جو ہے وہ میں کرا دیتی ہوں۔ ہمارے پاس کیا تھا کہ بینک اعتباری زر کی تخلیق کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اگر بینکوں میں جو امانتیں جمع کی جاتی ہیں بینک ان کا ایک خاص نسبت اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی کو قرضے کی صورت میں جاری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اس کی وضاحت میں 5 ادوار لے کر اور زر کی تخلیق جو ہے وہ کی، حالانکہ بینک میں صرف رقم 1000 روپیہ جمع ہوئی لیکن زر کی تخلیق 5000 تک ہوگی۔ پھر اعتباری زر کی تخلیق کا فارمولہ آپ نے بہت اچھا یاد رکھنا ہے، نئی امانت ڈیوائیڈڈ بائی زر نقد کا تناسب۔ نئی امانت کتنی تھی؟ 1000 روپیہ ڈیوائیڈڈ بائی 20%، یعنی 20/100۔ اس کی حدود اور بندشوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ زر نقد کی ضرورت اگر ہو لوگوں کو تو پھر جو ہے وہ زر کی تخلیق کم ہوتی ہے، ضمانتیں اگر کم مہیا ہو سکیں تو بھی زر کی تخلیق کم ہوتی ہے۔ قرض دار جتنے کم ہوں گے زر کی تخلیق بینک کم کر سکے گا۔ مرکزی بینک کی پالیسی جب افراط زر کو وہ کنٹرول کرنے کے لیے زر کی تخلیق کو کم کر دے گا، زر کا تناسب جتنا زیادہ ہوگا زر کی تخلیق کم ہوگی، زر کا تناسب جتنا کم ہوگا زر کی تخلیق جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جتنی زر نقد کا تناسب کم ہوگا زر کی تخلیق زیادہ ہوگی، جتنا زر نقد کا تناسب زیادہ ہوگا زر کی تخلیق کم ہوگی، یعنی اپوزٹ ریلیشن ہے۔ پھر تجارتی بینکوں کا آپس کا اجتماعی عمل جو ہے وہ زر کی تخلیق میں مدد دیتا ہے۔ نئی امانتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی زر زیادہ تخلیق ہوگا، اور کسی ملک کے معاشی حالات جتنے زیادہ اچھے ہوں گے، خوشحالی ہوگی، پھیلاؤ ہوگا، زیادہ منافع ہوگا اور سرمایہ کاری روزگار زیادہ ہوگا تو زر کی تخلیق جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس ٹاپک کو جو ہے وہ یہیں تک ہی بس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کی آپ نے ٹیبل کی پریکٹس جو ہے وہ کرنی ہے. اس کو کاپی پہ بنانا ہے. پہلا دور خود لکھنا ہے اور پھر اگلے جو ہیں وہ خود سے آگے کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے کلاس؟ اوکے، اللہ حافظ.